अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खालिद अजीज़ पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की खबरों के ऊपर बात करते हैं। बड़ा ही एक फायरवर्क्स वाला दिन था। कमिश्नर रावलपिंडी ने बाकायदा फायरवर्क्स किए। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत हैरान कुन भी था, और यकीनी तौर पे जो वो लोग हैं जो इलेक्शन में मुतनाज़ा तरीके से हारे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा खुशगवार भी होगा, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी गवाही आई है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो इसके ऊपर नून लीग का रद्द अमल है, क्योंकि नून लीग ही आपको पता है इलेक्शन की नताइज की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। पंजाब में तो तकरीबन वो हुकूमत बनाई बैठे अपने तई, और रह गया विफाक। तो विफाक में कुछ रिजर्वेशंस हैं उनके यहाँ भी। खैर, उस पर बात करते हैं। पीटीआई का एहतजाज और उसके सिलसिले में होने वाली गिरफ्तारियाँ, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि मौजू के एतबार से अहम वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। वैसे तो कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होती कि जो गैर ज़रूरी तौर पर उसको तूल दिया जाए। कोशिश यही होती है कि मुख्तसर से मुख्तसर रखा जाए। लेकिन गुजारिश ये है कि आप इस वीडियोस को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी थे आज दोपहर तक। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दरअसल पीएसएल के हवाले से मुनक़िद की गई थी, वहाँ वो बैठे हुए थे, और उनके साथ दाएं बाएं भी कुछ लोग बैठे हुए थे, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक तरीक़ाकार होता है। वहाँ उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया, और अचानक ही उन्होंने एक दो फ़िक्रे क्रिकेट के हवाले से कहने के बाद यकदम उन्होंने शिफ्ट किया, और सीधा ही वो इलेक्शन के नताइज के हवाले से बात पे आ गए। उन्होंने बड़ा खुला के कह दिया जी कि ये इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है, और पिंडी डिवीज़न के अंदर जितनी भी रिगिंग हुई है, उन्होंने ग़ालिबन 13 सीटों का जिक्र किया कि वो सारी की सारी रिगिंग जो है वो कमिश्नर उन्होंने अपने सर लिया कि जी ये मेरे कहने की वजह से और मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुई। 13 सीटें, और ये कौमी असम्बली की, और तकरीबन 26 सीटें होंगी जी ये सूबाई असम्बली की, पंजाब असम्बली की। अटक है, रावलपिंडी है, चकवाल है, ये रावलपिंडी, और इसमें मरी भी शामिल हो जाता है, और मतलब ये टोटल जो है वो 13 सीट्स बनती। अब 13 सीटों पे अगर ये कन्फेशन आता है, और रावलपिंडी जैसा डिवीज़न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवीज़न है, क्योंकि जो भी शख्स रावलपिंडी में कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर तैनात होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं। उसके कनेक्शंस अपने हायर अप्स के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल यानी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी उनके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और पिंडी का कमिश्नर होने का मतलब ये है कि चूँकि ये आपको पता है कि पंजाब का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़िला, इम्पॉर्टेंट मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि यहाँ पर ज़ाहिर है कि चूँकि वफाक के साथ है ये ज़िला, बाकी डिवीज़न कह लें, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ कोई कमज़ोर और या जिसको वो टिपिकल हम कहते हैं ना कि मेरिट के ऊपर वो कोई नहीं आया करता। ये जो जिसके कनेक्शंस अच्छे होंगे उसी को यहाँ बड़ी पोस्टों पे लगाया जाता है। और कमिश्नर तो ज़ाहिर है आपको पता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी उसके नीचे तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स काम कर रहे होते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, और फिर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटअप है वो कमिश्नर ही उसको वो कर रहा होता है। खैर, इन्होंने कहा जी कि हमने धांधली की है, और मैंने अपने आरओज़ को उनकी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मजबूर किया कि वो ठप्पे लगाएं। 50-50 हज़ार वोटों का उन्होंने कहा कि हमने हराया है। फिर उन पर जब एक सवाल आया कि जी ये आपके ख्याल में किसको हराया गया, तो उन्होंने फिर खुल के कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को हराया गया। सबको पता है आज़ाद उम्मीदवार कौन थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान थे, वही आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे।
جہاں سے جو جیتے ہیں وہ خالصتاً اس کا جو بینیفیشری ہے 99% وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور 1% اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سیٹ گجر خان والی NA52 وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جیتی ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو 99% تو اس کا بینیفیشری اس الیکشن کا نون لیگ تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے نون لیگ کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا، کیونکہ اس میں انہوں نے ایک لائن کہی تھی کہ میں بہت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اور بقول لیاقت علی چٹھا صاحب کے کہ انہوں نے آج صبح کا ہی ذکر شاید انہوں نے کیا ہے کہ وہ انہوں نے خودکشی کی طرف بھی کوشش کی، انہوں نے لفظ خود کوشش کی، میرا خیال ہے کوشش تو شاید انہوں نے شاید نہ کی ہو، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ان کا ارادہ تھا۔ خیر، ضمیر جا گیا، اچھی بات ہے، 12 مارچ کو ریٹائر ہونا تھا، اور اس سے کوئی 20-22 دن پہلے ضمیر جا گیا، اچھی بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ آپ کا جو خاتمہ ہے زندگی کا، اس سے پہلے بھی اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو آپ کو بخش دیا جائے گا، تو امید ہے کہ ان کا ضمیر بھی بالکل جنرلی جاگا ہوگا۔ ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے، خبریں یہ ہیں کہ وہ پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ ظاہر ہے ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ براہ راست تو نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے وہ کچھ انڈر کور ٹائپ ہی معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال راولپنڈی میں تو ہمیں معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کا مرکز و محور راولپنڈی ہی ہے، اور رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے اس کے ساتھ بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، بلکہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز تو اپنی ایڈورٹائزنگ کیمپین میں بھی سیدھا یہی لکھتے ہیں کہ جی رنگ روڈ کے ساتھ ہم وہاں پہ فال کرتے ہیں، اور اس طرح۔ اور اسی طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کہ رنگ روڈ کے ڈیزائن میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی تھیں، اور آج کل جس طرح کام جاری، وہ میں تو خیر ذاتی طور پہ، چونکہ میرا یہ جہاں میں رہتا ہوں اس سے رنگ روڈ کو بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو میں دیکھ بھی سکتا ہوں کہ یہاں پہ کام واقعتاً بہت سپیڈ سے ہو رہا ہے۔ اب لیاقت علی چٹھا صاحب کے متعلق یہ بھی خبر ہے کہ ان کی پروموشن جو تھی وہ اس کا نہیں ہو سکا، وہ جو یہ پنجاب کی جو سول سروس ہے نا، یہ اس کے یعنی جو پروونشل سپیریئر سروسز ہیں، یہ اس کے یہ سرونٹ ہیں، یعنی کہ اس کے یہ وفاق کی جو پبلک سروس کمیشن آف پاکستان ہے، یہ اس کا نہیں، بلکہ یہ جو پروونشل سول سروسز ہوتی ہیں، تو اس کا جو پروموشن کا بورڈ کی جو میٹنگ ہوتی ہے، وہ میٹنگ اس وقت 6 فروری کو نہیں ہو سکی۔ تو یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید اس سے اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ کر دیا، اتنا بڑا ایک بام شیل گرا دیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ پروموٹ ہو جاتے تو 1.5 سال کا، بلکہ 1.5 سال کیا، انہوں نے تو ظاہر عمر کا حساب ہوتا ہے، یہی ہو سکتا تھا کہ ان کو بینیفٹس بڑھ جاتے، یعنی ابھی وہ گریڈ 20 میں تھے تو ان کو گریڈ 21 کے بینیفٹس مل جاتے، یعنی پینشن میں وہ اضافہ ہو جاتا، اور جو گریجوٹی ہوتی ہے اور اس میں۔ خیر، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ ان کو US کا ویزا بھی ابھی ملا ہے۔ لیکن باوجود اس کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اپنے کیریئر کے اختتام کے اوپر انہوں نے یہ اتنا بڑا ایک فیصلہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب آگے معاملہ کیا ہوتا ہے، انکوائری ہوتی ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ انکوائریز تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ہوتی رہتی ہیں، یہاں کبھی بھی بہت ساری انکوائریز ہیں جن کا کوئی منطقی نتیجہ، یا کم از کم اس طریقے سے جس طریقے سے ایسا منطقی نتیجہ کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ ایکچولی اس مسئلے میں ہوا کیا تھا، وہ تو کبھی ہوا نہیں۔ ان کی بھی انکوائری ہو جائے گی، دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے۔ ہاں، PTI اس کے اوپر بہت خوش ہے، اور بجا طور پہ خوش ہے، کیونکہ انہوں نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اچھا، ایک چیز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کہی، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے سیدھا نشانہ جو ہے وہ یہ رکھا کہ یہ جو شیروانیاں سلوانے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، اور میں اپنی بیوروکریٹس کو کہوں گا، اپنے سول سرونٹس کو کہوں گا کہ یہ جو سیاستدان ہیں، آپ شیروانیاں سلوا کے وزارتیں لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ کے تو لوگوں کا یعنی ووٹ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں استحصال نہ کیا کریں۔
خیر اب کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اتنا سمپل لگتا نہیں ہے کہ یہ بات ہو. یعنی یہ محض ضمیر جاگنے کی بات محسوس نہیں ہوتی، کیوں ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا ناظرین. ہمارے معاشرے میں ضمیر جاگتا بھی پرپزلی ہے اور سوتا بھی پرپزلی ہے. یہاں اب انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی پریس ٹاک کی ابتدا میں درود شریف سے ابتدا کی. تو ہمارے ہاں یہ تو بڑی، آپ کو یاد ہوگا کہ حرم کعبہ کے اندر بھی لوگ وعدے کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. جنرل ضیاء الحق کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر انتخابات کراؤں گا اور پھر نہیں کروائے. خیر یہ کمشنر راولپنڈی صاحب کی کہانی تھی. اس کے اوپر نا ایک بڑا انٹرسٹنگ بات کہی رانا ثناء اللہ نے. انہوں نے کہا کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح کہا رانا صاحب نے، بالکل 100% صحیح کہا. کیونکہ اگر چٹھا صاحب کا دماغی توازن ٹھیک ہوتا تو کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون اتنی سیٹیں نہیں جیت سکتی تھی. آج حالت یہ ہے کہ نون لیگ خود یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ ہیں وفاق میں گورنمنٹ لینے. ان کا بس ایک ہی فوکس ہے کسی طریقے سے پنجاب میں حکومت بن جائے. وہ بھی ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مریم بی بی کی بڑی خواہش تھی، دیرینہ خواہش کی ایک بار جو گاڑی ہے ان کی اس کے اوپر 2 جھنڈے لگ جائیں. آپ کو پتہ ہے نا، جب آپ ہیڈ آف گورنمنٹ بنے یعنی پرائم منسٹر بنے یا ہیڈ آف پروونشل گورنمنٹ بنے تو آپ کے اوپر نا وہ گاڑی کے اوپر 2 جھنڈے لگتے ہیں. ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے اگر آپ وفاق کے ہیں تو، دوسری طرف اسٹیٹ آف پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے جو، اور اگر پنجاب میں ہیں تو آپ کی ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہوگا اور دوسری طرف گورنمنٹ آف پنجاب کا. وہ بڑا خوبصورت سا جھنڈا آپ نے دیکھا ہی ہوگا، گرین کلر کا ہے، گولڈن اس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے. بڑا پروٹوکول ملتا ہے. جناب یہ صوبہ شروع ہوتا ہے یہ اٹک سے اور وہ رحیم یار خان تک یہ جاتا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں نا، آپ اٹک سے نکلیں بائی روڈ اور جناب علی آپ کی گاڑی کے اوپر 2 پھریرے لہرا رہے ہوں اور آپ وہ جا کے 12.5-13 کروڑ کے صوبے سے پورا گزر کے اور آپ وہ جناب غازی گھاٹ کے پل تک جائیں تو مزہ تو آتا ہے نا جی. بہرحال اب ایک آخری سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پی ٹی آئی نے بڑا بھرپور کس قسم کا آج احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. انہوں نے احتجاج کیا بھی، اور اس کا جو پینیکل تھا اس احتجاج کا، جو آپ کہہ لیں گے جو سب سے بڑی، جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں نا حاصل غزل شعر، تو اس احتجاج کا جو حاصل غزل شعر تھا وہ یہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے وہاں سے پنجاب سے لاہور سے گرفتار کر لیا. سلمان اکرم راجہ ایک بڑے ہی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے نا آپ ان کے پالیٹکس کو ایک طرف رکھیں، تازہ تازہ پولیٹیشین بنے نا، ادروائز کیا خوبصورت گفتگو کرنے والے انسان ہیں، انتہائی پڑھے لکھے سلجھے انسان ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. کانسٹیٹیوشن کے اوپر بڑی ان کی زبردست قسم کی گرفت ہے. ادروائز بھی جو ایز اے لائر بہت ہی پرومیننٹ اور بہت ہی ان کی ریسپیکٹ ہے. بلکہ میں تھوڑا سا میں ان کو اس طرح بھی جانتا ہوں کہ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، جس لاء سکول میں وہ پڑھتے تھے راجہ صاحب وہاں پڑھاتے رہے ہیں. تو تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ کائنڈ آف پرسنل بھی ایک انفارمیشن ہے کہ بہت ہی سلجھے ہوئے اور بہت لائق آدمی. ان کو آج اٹھا لیا گیا. انہوں نے جاتے جاتے اینڈ پہ جب ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم جو عوام کے حقوق ہیں اور جو الیکشن کے اندر جو بقول ان کے جو ڈاکہ ڈالا گیا ووٹس کے اوپر، ہم اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. اب سوال اینڈ پہ نا کنکلوژن کرتے وقت یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہوگا کیا. دیکھیں بہت ہی فلوئڈ سچویشن ہے. اس سچویشن کے اندر یہ کہنا کہ کیا ہوگا حتمی طور پہ، بلکہ ایک اندازہ بھی لگانا، کیونکہ روز کے روز نا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اندازہ لگانا قدرے مشکل ہے. لیکن ایک بات طے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اتنا سموتھلی معاملہ ہوا نہیں جتنا الیکشن ہو جانے کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اب لوگ کب اس سچویشن کو، یعنی کہ جس نوعیت کی گورنمنٹ بننے کا خاکہ ایک سامنے آیا ہے، کب تک
اس کے لیے ایکسیپٹنس وہ دیتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن اس سے پہلے بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا وفاق کے اندر کوئی ایسا حتمی قسم کا کوئی اسٹرکچر، پولیٹیکل ڈسپنسیشن کا جو اسٹرکچر ہے، آیا وہ بن بھی چکا ہے کہ نہیں؟ یہ مجھے بھی نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خبریں بہرحال یہ ہیں کہ ابھی تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا شرح صدر کے ساتھ، یعنی بالکل کنوکشن کے ساتھ وہ ابھی تک اس پوائنٹ پہ نہیں آ سکے کہ واقعتاً انہوں نے گورنمنٹ کی فارمیشن کرنی ہے. دیکھیں اب آئندہ کیا ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ والا سلسلہ کس طرف کو جاتا ہے. ایک خبر تو یہ بھی تھی کہ خیر اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میں بات کر لیں گے، کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو خواتین و حضرات سبسکرائب ضرور کریں. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ آپ کے سامنے خبریں لے کے آئیں، بلکہ ان کے اوپر تجزیات اس طریقے سے لے کے آئیں کہ عوام کے ذہنوں میں نئے نئے خیالات کی ایکسیپٹنس کے لیے گنجائش پیدا ہو. پلیز سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.